अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर फैसला कुन वक्त आ गया है और मोदी की गलती से कश्मीर के लोगों को आज़ाद होने का तारीख़ी मौका मिल गया है। कौम से अपने खिताब में इमरान खान का कहना था कि आज मैं सिर्फ कश्मीर पर बात करना चाहता हूँ। कश्मीर की सूरत हाल क्या है और हमने अब तक क्या किया और आगे क्या करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहाँ पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी का एक ऐसा फ़ैसला कुन वक्त आ गया है, इसलिए ज़रूरी है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लिया जाए। और जब हमारी हुकूमत आई तो हमारी पहली कोशिश थी कि मुल्क में अमन पैदा करें ताकि हम लोगों के लिए रोज़गार, तिजारत बढ़ाएं, क्योंकि हमारे मसले वही हैं जो भारत के हैं। वहाँ पर भी बेरोज़गारी है, महंगाई है, मौसमियाती तब्दीली की वजह से दोनों ममालिक को मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए हमारी कोशिश थी कि सबसे दोस्ती करें। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में हमने क़याम अमन के अमल की कोशिश की कि वहाँ के मसले का पुरअमन सियासी हल हो जाए और ये सिलसिला तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने हुकूमत में आते ही भारत को कहा कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे और कश्मीर के मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लेंगे। लेकिन शुरू से ही मसले शुरू हो गए। भारत से मुज़ाकरात की बात करते तो वो कोई और बात शुरू कर देते थे और किसी न किसी तरह पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने के मौके ढूंढते रहते थे। हमने समझा कि भारत में इंतखाबात करीब हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी कि मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चल रही थी, तो हम पीछे हट गए और इसके बाद पुलवामा का वाक़या हो गया। उन्होंने कहा कि पुलवामा से मुतल्लिक भी हमने बताया कि कश्मीर में जुल्म की वजह से कश्मीरी नौजवानों ने ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया था, लेकिन भारत ने इस वाक़े का जायज़ा लेने के बजाय पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाई और मौका ढूंढा कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म से दुनिया की नज़र हट जाए और सारा बोझ पाकिस्तान पर डाला जाए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार शाह नज़ीर चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं ये सवाल करूँगा कि आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया है और उन्होंने कश्मीर पर बात की है, इस सारे ख़िताब को आप किस तरह देख रहे हैं? शुक्रिया वट्टू साहब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो आज ख़िताब किया है, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे पाकिस्तानियों की रूह जो है वो उसमें साथ शामिल है और उन्होंने पाकिस्तानियों की आवाज़ को मंज़र आम पर लाने में कोई ज़्यादा देर नहीं की जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये ऐलान तो कर दिया। कश्मीर की आज़ादी हर एक का ख्वाब है, लेकिन ये इमरान खान साहब को ये याद रखना चाहिए कि अगर उन्होंने कश्मीर के मामले पर यू टर्न लिया तो कौम उनका धड़न तख्ता कर देगी। ये बड़ी नाजुक सी सूरत हाल है कि इस मामले में उन्हें कोई कंप्रोमाइज़ की नहीं करना होगा। अगर ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ किया गया, इसकी वजह यह है कि पहले भी हुक्मरानों ने कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में सियासत की है और इमरान खान साहब को ज़रा एक मुख्तलिफ नज़र से देखा जाता है कि वो कमिटमेंट पर जब कायम हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात वो यू टर्न इसलिए ले लेते हैं ताकि किसी मसले को हल करने के लिए उन्हें आसानी जो है ना वो हो सके। ठीक है। इस वक्त चूँकि फ़ौज भी उनके साथ है और जितनी भी इस वक्त हुकूमत है उनकी, वो भी एक पेज पर हैं। ख़ास तौर पर कश्मीर के मामले में तो देखा जाए दोनों जो हमारी एक सिविल और आर्मड जो फोर्सेस हैं वो एक पेज पर हैं, पहली दफ़ा तो इस हाँ ये बहुत बड़ी नेमत की बात है। इस मामले में अगर ये देखा जाए कि अगर इमरान खान साहब ने जी यू टर्न लिया कश्मीर पर तो कौम उनका धड़न तख्ता करेगी और ये सब लोग देखेंगे और उनके जाने की यही एक वजह पीछे रह जाएगी कि उन्होंने कश्मीर पर कंप्रोमाइज़ किया। आपने देखा सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ख़ास तौर पर 71 की जंग के हवाले से एक न्याजी साहब का जिक्र किया जा रहा है, दूसरे कश्मीर के मामला जब शुरू हुआ है तो एक दूसरे न्याजी का नाम लिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल ऐसा कोई सानहा होने वाला तो नहीं, लेकिन चूँकि ये मीडिया इस वक्त बहुत हॉट है और सोशल मीडिया पर एक मीडिया वार की जो एक कैफियत है, इंडिया खुद इसको बहुत तेज़ी के साथ भड़का रहा है इस आग को भी। तो इमरान खान साहब को इस सारे हवाले से, इस सारे तनाजुर में इस बात को सोचना चाहिए और ये देखना होगा कि ये बड़ा हसास मामला होगा। अगर तो ये कश्मीर पर सिर्फ सियासत की गई तो ये ख़तरनाक बात होगी। मेरा ख्याल ये है कि उन्हें अगर इससे सियासत से निकल कर और हर महाज पर
کشمیر کا دفاع کرنے کے لیے اور بھارت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے وہ آگے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی اچھا، ہوگی۔ آج انہوں نے یہ کہا کہ میں کشمیر کے لیے جو ہے وہ ایک سفیر بنوں گا، پوری دنیا میں کشمیر کی آواز اٹھاؤں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے سفارتی طور پر مزید متحرک ہونے کی ضرورت ہے، یا اس کا کچھ اور معاملہ ہے، جنگ اس کے لیے لڑی جا سکتی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے جو کام بھی کیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے۔ دنیا میں امن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ امن کو برقرار رکھنے میں پاکستان نے پہلے ہی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو جنگ بھی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو جنگ ہوگی وہ ایٹامک وار ہوگی، اور وہ اس سے دنیا کی 70% آبادی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ خود امریکی جو تھنک ٹینک ہے، یہ خود ان کی رپورٹ ہے۔ یورپ کے جو مبصرین ہیں، جو تھنک ٹینک ہیں، وہ بھی اس پر بڑے کھلے الفاظ میں یہ لکھ رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو ہے محدود سطح تک نہیں رہے گی۔ ایٹامک وار میں جو بہت بڑا ایریا جو کور ہوتا ہے وہ پاکستان، خدا نخواستہ اگر ایسے حالات ہوتے ہیں، انڈیا کو ایسی شرارت کرتا ہے تو پاکستان کو جوابی طور پر اگر کچھ کرنا پڑتا ہے تو صرف پاکستان ہی اکیلا متاثر نہیں ہوگا، انڈیا کے علاوہ ہمارے ارد گرد جو دوسرے ملک ہیں وہاں بھی اس کے تابکاری اثرات پہنچیں گے۔ تو لہٰذا اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے صرف محدود نہیں رہے گی، اس کے اثرات دور تک پہنچیں گے اور دنیا کو یہ سوچنا ہوگا۔ اب جہاں تک سفارتکاری کا تعلق ہے، ابھی تک جو ہمارا پولیٹیکل جو میکانزم ہے وہ اتنا تیز اس طرح نہیں ہوا۔ جو حکومت جن کے سپرد ہے، جو تحریک انصاف کے کو جو کرنا چاہیے کہ اپنی سفارتکاری کے ذریعے سے، اپنی فورن پالیسی کے ذریعے سے اپنے سفیروں کو، ان سفیروں کو جو اپنے سفارت خانوں میں پاکستانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے، ان کے دروازے عام پاکستانیوں پر بند ہیں، پاکستانی مصیبت میں ہوں تو ان کی مدد نہیں کرتے، ان کو جگانا ہوگا، ان کے ذہن بدلنے ہوں گے اور انہیں بتانا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کی جنگ جو ہے سفارتکاری کے محاذ پر انہیں لڑنی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سفیر شاید اتنی تیزی سے وہ کام نہیں کر رہے جو پاکستانی خود کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ برسوں کی ان کی جو محنت ہے وہ رائگاں نہیں گئی، بلکہ بہت تیزی سے اس نے اس پر کام کیا ہے اور اثر کیا ہے۔ اب یورپ میں دیکھ لیں، جرمنی میں، فرانس میں، کینیڈا میں اور اسپین میں، برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹیز نے دوسری کمیونٹیز کے ساتھ مل کر، فلسطینیوں کے ساتھ، ترکش کے ساتھ، برطانویوں کے ساتھ، اسپینش کے ساتھ اور جرمن قوم کے ساتھ مل کر پاکستان اور کشمیر کی آواز کو اٹھایا ہے۔ سب سے زیادہ انہوں نے کشمیر میں ہونے والے جو بھارتی مظالم ہیں ان کی تصویر کشی کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ اس وقت کشمیریوں کی یہ نسل کشی کا جو مودی کا ہٹلرزم جو اس وقت پنپ رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ پاکستانی کمیونٹی کر رہی ہے اور یہ بہت بڑی، میں کہتا ہوں، ایفرٹ ہے پاکستانی کمیونٹی کی۔ لیکن اس سے بڑی ایفرٹ جو اس وقت کامیاب ہوگی جب ہمارے سفیر جو ہیں دوسرے ملکوں میں جو متعین ہیں وہ یہ کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ زیادہ متحرک ہو جائیں گے۔ اس سے ہوگا کہ حکومتی جو لابیز ہیں ان ممالک کے اندر جو جتنے بھی حکمران ہیں یا سیاسی جو ان کی قوتیں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کا تھنک ٹینک ہیں، جو ان کا میڈیا ہے، اس کو وہ متحرک کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستانی سفیر کی ذمہ داری ہے، یہ ان کو کرنا چاہیے۔ مطلب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ متحرک ہو کر کام کریں، کشمیر کی آواز دوسرے ملکوں کو بتائیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلم امہ ہے اس کو کوئی کردار اس میں ادا کرنا چاہیے، ان کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، جس طرح ساتھ دینا چاہیے وہ ہمارے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، امت مسلمہ کے خود بہت سارے مسائل ہیں۔ زیادہ تر ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں، خلیج کے ملکوں کے اندر دیکھ لیں، جو ایک خانہ جنگی کے کیفیت ہے، کوئی دوسرے اپنے مسائل میں جو علاقائی مسائل کے اندر الجھا ہوا ہے، یہ مسائل تو بڑے پرانے ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ کشمیر کے ایشو پہ، جب تک آپ پاکستان کے اندر سے حکومتی سطح پر، سفارتی سطح پر اس کی صحیح طرح سے بیداری کی لہر پیدا نہیں کی جائے گی، کمیونیکیشن نہیں ہوگی، تب تک امت مسلمہ از خود نہیں کر سکتی۔ آپ نے دبئی کا رول دیکھ لیا کہ وہاں اگر مودی کو اس خدمات کے اطراف میں اگر ایوارڈ دیا جاتا ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان نے اس پر کتنا بڑا پروٹیسٹ کیا ہے یا پاکستانیوں نے کتنا کیا ہے۔ تو امت مسلمہ کے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں میرے بھائی، اب دیکھنا ہوگا کہ کشمیر کی کاز کو ہم کتنا اٹھاتے ہیں۔ آپ نے جو وہ مودی کے اعزاز کی بات کی، وہاں پہ ان کا جو خلیج ٹائمز ہے اس میں آپ دیکھیں تو وہ پورا اخبار جو ہے وہ مودی صاحب کی پبلسٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا انہوں نے ان کو اعزاز دیا اور جس طرح سعودی عرب نے وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کی۔ خیر، اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں جو کشمیر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کشمیری وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے،
اس کو انڈین میڈیا کس طرح دیکھ رہا ہے؟ ان کو دہشت گرد بھی قرار دیا جا رہا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ دیکھیں، انڈین میڈیا جو ہے وہ شروع سے کشمیریوں کو جو بھی مزاحمت کرتا ہے یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا اپنے پر ہونے والے ظلم کے حوالے میں زبان کھولتا ہے، اس کو دہشت گرد کہتا ہے۔ جو ان کی حمایت کرتا ہے وہ چاہے سول سوسائٹی میں سے ہو، وہ چاہے وہ صحافی ہو، چاہے ایک عام آدمی شہری ہو کشمیر کا، اس کو انڈین میڈیا جو ہے وہ دہشت گرد کہتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے ثبوت جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ انڈیا میڈیا جو ہے لگاتار اسی ٹون میں لگا ہوا ہے۔ اصل میں یہ جو جنگ ہے یا یہ جو حالات ابھی پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ بھی جنگ کی زیادہ تر کیفیت جو ہے انڈین میڈیا کی وجہ سے ہے کہ جی ابھی دنیا کو دکھایا جائے کہ کشمیر کے اندر جو ہے یہ آزادی کی نہیں، یہ دہشت گردی کی ایک جنگ ہے۔ جس طرح انہوں نے گرے لسٹ کے حوالے سے پاکستان کو بدنام کیا۔ جی بالکل، دیکھیں پاکستان نے اپنے حالات جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹرول کیے۔ ایک ذمہ دار ریاست کا ثبوت دینے کے لیے پاکستان نے جو جتنے بھی جو غیر ریاستی جو کریکٹرز تھے ان کو کنٹرول کیا، یا دنیا جو جیسے گرے لسٹ کے اندر پاکستان کو ڈالا جا رہا ہے، اور یہ انڈیا کی کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں شامل کر دیا جائے۔ تو اس جو مقبوضہ کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس بات پر بھی دیکھنا ہوگا کہ انڈیا کی اس کے پیچھے سازش کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کہیں یہ سازش تو نہیں ہے کہ گرے لسٹ میں پاکستان کو شامل کرنے کے لیے پاکستان اور کشمیر کے اندر ایک جہاد کی کیفیت دوبارہ سے پیدا کر دی جائے اور لبیک جہاد کی جو ہے نا وہ نعرے لگوائے جائیں، اور اس کے لیے عسکری جو ہے جو مجاہدین کے ذریعے سے جو ہے نا ایک پروپیگنڈا کیا جائے کہ جی مجاہدین وہاں شامل آگے ہیں، اور یہ ایک تاثر دینے کی کوشش ہے۔ لیکن یہ جو موجودہ جو مودی نے جو غلطی کی ہے یا دانستہ جو انہوں نے یہ 370 کا جو شے ختم کر کے اس کے خصوصی جو مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت تھی اس کو ختم کیا ہے، اس کے پیچھے ایک یہ سازش بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو ابھارا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی کے جو ہے ابھی تک ایلیمنٹس مل رہے ہیں، یا پاکستان ایک غیر ذمہ دار ریاست ہے۔ لیکن پاکستان اس جی معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس مرحلے پر بڑی جو ثابت قدمی کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ جو بھارت کی ہر سازش کو دیکھتے ہوئے جواب دینا ہوگا۔ جو انڈیا کی بھرپور کوشش ہے، جو ان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ابھی سے یہ کام شروع ہو گیا کہ جی وہ کہنا جی مقبوضہ کشمیر میں طالبان آ جائیں گے، ارے وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مودی نے تو اپنی 8 ریاستوں کے اندر علیحدگی کی تحریک کا بیج خود بو دی ہے، وہاں دہشت گردی کی فضا خود قائم ہو گئی۔ اب خالصتان کے اندر یہ طالبان کا کام تو نہیں ہے، وہ تو ان کے اندرونی ایک مسئلہ تھا۔ سکھوں کے ساتھ انہوں نے جو مظالم کیے، عیسائیوں کے ساتھ جو انہوں نے مظالم کیے ہیں، ریاست اپنے جو ان کی ریاستی سطح پر جو ان کو کیا، ان کو مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو بھارتی شہریت سے انہوں نے بے دخل کر دیا ہے۔ جب خود اپنے جو انڈینز کو مسلمانوں کو جو ہے انڈینز نہیں تسلیم کر رہے، تو اس کے رد عمل میں یہ احتجاج تو ہوگا، لوگ علیحدگی پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ حقوق نہیں مل رہے۔ اب مقبوضہ کشمیر کو دیکھا جائے کہ مقبوضہ کشمیر تو ان سب سے پرانا مسئلہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو ایک سلیوشن جو ہے جہاد کے اندر تلاش کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے پلوامہ سمیت اور بمبئی اٹیک سمیت اور کئی قسم کے ڈرامے جو ہیں وہ انڈیا تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان کو محتاط ہونا ہوگا۔ لوگ وہاں پہ ویسے تو جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، وہ اپوزیشن کے جو راہل گاندھی صاحب سری نگر سے ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا۔ خیر باقی پاکستانی اگر میڈیا کی ہم بات کریں تو پاکستانی میڈیا، جس طرح ہم نے بھارت کے میڈیا کی بات کی، جس طرح وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اور کشمیریوں کے حوالے سے، تو پاکستانی میڈیا کا کردار آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے میں؟ پاکستانی میڈیا نے بڑی پازیٹیو اور بڑی جرات مندی کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ اپنی قوم کی ترجمانی بھی کی اور اس کا مورال بھی اب کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر، کشمیریوں کے حقوق کے لیے، وہاں پر ہونے والے ظلم کے خلاف پاکستانی کمیونٹی ایک پیج پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستانی میڈیا نے اس سے پہلے بھی پلوامہ کا جب واقعہ ہوا تھا تب بھی پاکستانی میڈیا نے بڑے ہوش تحمل کے ساتھ اس کا ثبوت دیا تھا، اور آج بھی پاکستانی میڈیا جو منطق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے اور دنیا کے سامنے جو حقائق کو بھرپور طریقے سے پیش کرنے کی وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا کو اب انٹرنیشنل فورم کا ایک حصہ بنتے ہوئے مزید آگے جانا ہوگا۔ جو ڈائلاگ یہاں اپنے فورمز پہ ہم کرتے ہیں، یہ زیادہ تر فورم ہم اپنی عوام کو آگاہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے ہمیں ایسے ہی پروگرام کوئی تشکیل دینے ہوں گے۔ مطلب انٹرنیشنل جو ویورز ہیں ان کو ٹارگٹ
کرنا چاہیے اس حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ہمارے میڈیا کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے. بہت شکریہ. سینئر جرنلسٹ سینئر تجزیہ کار شاہ نذیر چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پاکستان بھارت باہمی طور پر مسئلہ کشمیر حل کر سکتے ہیں، ایسا بیان دیا ہے امریکی صدر نے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور باہمی طور پر مسئلہ کشمیر کو حل کر سکتے ہیں، تاہم ہم ان دونوں ممالک کی مدد کے لیے موجود ہیں. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے دارالحکومت پیرس میں G7 کانفرنس کے موقع پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ایک علیحدہ ملاقات ہوئی. خیال رہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر حل کروانے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی، اور ادھر فرانس میں بھی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات میں بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کی صورتحال کا تذکرہ کیا. امریکی صدر نے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا کہ بھارتی وزیر اعظم نے ان سے کہا ہے کہ کشمیر ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم نے گزشتہ رات اسی معاملے پر بات کی ہے. مجھے امید ہے کہ بھارتی وزیر اعظم اپنے پاکستانی ہم منصب سے بات کریں گے اور دونوں بہتر نتیجے پر پہنچیں گے، کیونکہ دونوں ممالک اپنے طور پر مسئلہ حل کر سکتے ہیں. بھارتی خبر رساں ادارے ANI کے مطابق نریندر مودی کا کہنا تھا کہ نئی دلی اور اسلام آباد کے درمیان تمام مسائل دو طرفہ نوعیت کے ہیں، اسی لیے وہ کسی دوسرے ملک کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اور پاکستان 1947 سے قبل ایک ساتھ تھے، تاہم امید ہے کہ ہم ساتھ بیٹھ کر اپنے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں. بھارتی وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے کہا تھا کہ ہمیں دونوں ممالک کی فلاح کے لیے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. یاد رہے کہ بھارت نے 5 اگست کو آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا، جس کے بعد پاکستان کا عالمی سطح پر احتجاج جاری ہے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ نے عالمی طاقتوں سے رابطے کر کے انہیں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.